वैसे तो पाकिस्तान में तेजाब गर्दी के बेशतर वाक़यात में ख़वातीन ही निशाना बनी। घरेलू तशद्दुद हो या पसंद की शादी या हो मालकान के हाथों मुलाजमीन पर तशद्दुद, इन सब से बढ़कर गैरत के नाम पर लड़कियों का कत्ल और कबायली रवायात, सवारा, वनी, वटा सट्टा, कारोकारी वगैरह जैसे दरिंदा सिफ्त अमल से हमारे मुआशरे में ख़वातीन को ही इबरत का निशान बनाया जाता है। पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात भी पेश आते हैं जिनमें मर्द भी औरत की अताब का शिकार हो जाते हैं। तेजाब गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के मुहर्रिकात क्या हैं? क़वानीन की मौजूदगी के बावजूद मुजरिमों को सज़ा क्यों नहीं दी जाती? तफ्तीश शुरू की जाती है। मंजर आम पर आने वाले अक्सर तेजाब गर्दी के वाक़यात औरतों के साथ पेश आते हैं, लेकिन क्या जालिम और मजलूम की तफरीक जिनसी बुनियादों पर मुमकिन है? तेजाब गर्दी तशद्दुद की एक भयानक शक्ल है जिसमें हमला आवर मुखालिफ फर्द की जान के दर पे होता है। तेजाब गर्दी से मुतासरा अफराद बर वक्त इलाज ना मिलने पर जिंदगी की बाजी हार भी जाते हैं। हमला आवर की ये कोशिश होती है कि मुखालिफ फर्द के जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर तेजाब फेंका जाए। इन वाक़यात में झुलसने वाले बेशतर अफराद को 3rd डिग्री बर्न्स आ जाते हैं। ऐसे वाक़यात में 2nd डिग्री बर्न्स की शरह बहुत कम होती है। तेजाब गर्दी के ज्यादातर वाक़यात की वजूहात घरेलू तशद्दुद, शादी से इनकार और गैर मुनासिब रिश्तों जैसे मामलात शामिल होते हैं। हमारे मुआशरे में ऐसी शातिर और अय्यार ख़वातीन भी हैं जो मर्दों को तहस नहस करने के दर पे हैं। 23 जनवरी 2014 रात 9 बजे इस्लामाबाद के इंतहाई पोश इलाके में मुकीम मुराद आमिर शाह बीवी बच्चों के साथ घर पर मौजूद था कि घर का दरवाजा खटखटाया गया। मुराद ने जब दरवाजा खोला तो अचानक नवीद मसीह नामी शख्स ने उनके चेहरे पर तेजाब फेंका और रफू चक्कर होने की कोशिश की। मुराद ने भी जान की परवाह ना की और नवीद मसीह को बराबर वाले प्लाट में काबू करने में कामयाब हुआ। मैं उसके पीछे भाग पड़ा और मैं शायद उससे भी तेज भाग पड़ा। वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं एकदम, उनका ख्याल था कि उधर ही ढेर हो जाएगा और वो आराम से बाइक पे बैठेंगे और चले जाएंगे, बट इस तरह नहीं हुआ। वो निकल गया बाइक पे, जो दूसरा लड़का था, जब उसने देखा कि मैं निकल आया हूँ घर से बाहर ही, और दूसरे को मैंने काबू कर लिया इधर पीछे ही। इस दौरान वहाँ मौजूद मजदूरों ने भी मुराद की मदद की। पेट्रोलिंग पर मामूर पुलिस भी वहाँ पहुंची। नवीद मसीह को पुलिस ने गिरफ्तार किया जबकि मुराद को उनकी बीवी सकीना ने अस्पताल पहुंचाया। मुराद का जिस्म तेजाब से बुरी तरह झुलस चुका था। तेजाब से मुतासरा शख्स मुराद आमिर ने हमला आवर को रंगे हाथों पकड़ा। चीखों पुकार सुनते ही इदारे का अमला उनकी मदद को पहुंचा। कहने लगे, उसने मेरे ऊपर तेजाब फेंका है। जिन हाथों से तेजाब फेंका गया था उनको तो गिरफ्त में लिया जा चुका था, लेकिन इन हाथों के पीछे जिनके हाथ हैं उन तक कानून के हाथ पहुंच सके या नहीं? पुलिस ने नवीद मसीह की निशानदही पर आमिर बिशारत को अगले रोज ही धर लिया। आमिर बिशारत की गिरफ्तारी के चंद ही घंटों बाद मास्टरमाइंड समर परवेज भी गिरफ्तार हुई। समर परवेज 4 रोज बाद जमानत पर रहा हुई, जबकि आमिर बिशारत भी 4 माह बाद 1 लाख मुचलकों के एवज जमानत पर रिहा हुए। मुराद आमिर शाह वाक़े के 2 माह बाद अस्पताल से घर आए और तब से इंसाफ की खातिर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अभी तो सब कुछ रुका हुआ है। मेरी सिर्फ बेसिक प्लास्टिक सर्जरी हुई है जिसमें मेरी स्किन ग्राफ्टिंग हुई है। मेरे थाइज से स्किन निकाल के उन्होंने पेट पे और मेरे आर्म पे लगाया है। आई इंटेंड टू गेट दैट डन वंस आई एम डन विद द लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस दैट आई एम फाइटिंग। वाकया चाहे जो भी हो, किसी न किसी कहानी से जरूर जुड़ा होता है। इस कहानी के मरकजी किरदार के असल अज़ाइम क्या थे? इस वाक़े की असल कहानी कुछ यूं है कि 2007 से मुराद आमिर शाह और समर परवेज एक निजी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। दोनों एक ही क्लास में थे, पर मुराद ने तो दौरान तालीम ही सकीना से मंगनी की थी, लेकिन समर ने शायद तय कर लिया था कि अगर मुराद उनसे शादी नहीं करता तो वो उनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। मुराद की सकीना से शादी हुई, बच्चे भी हुए। फिर भी समर परवेज मुराद से शादी की ख्वाहिशमंद थी। मुराद कहते हैं कि वाक़े से ठीक 3 माह कबल समर परवेज ने धमकी दी जिसे मुराद ने नजरअंदाज किया। इस इंसिडेंट से 3 महीने पहले जब हमारी आखिरी बात हुई थी तो शी टोल्ड मी कि मैं
اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہارے ساتھ وہ حشر کروں گی کہ تمہاری ماں اور تمہاری بیوی تمہاری شکل نہیں دیکھ سکیں گے. میں نے سیریسلی لیا ہی نہیں اس بات کو. میں نے بہت کیجولی لیا کہ نہیں اتنا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی, کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. بدلے کی آگ میں جھلستا ہوا انسان اکثر اپنی حدود کا تعین کرنے میں غلطی کر جاتا ہے, لیکن کیا زیادہ بڑی غلطی ایسے شخص کی دھمکیوں کو نظر انداز کر کے کی گئی؟ سمر پرویز نے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے صرف 35,000 کے عوض عامر بشارت نامی کار کلینر کا سہارا لیا. عامر بشارت نے 10,000 روپے خرچ کر کے نوید مسیح نامی شخص کو تیزاب گردی کے لیے تیار کیا. مراد کہتے ہیں کہ سمر پرویز نے اس گہنونے کام کی انجام دہی کے لیے مراد عامر شاہ کی مصروفیت اور آنے جانے کے اوقات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی, اور یہ ہے وہ دروازہ جہاں 23 جنوری 2014 کی شب نوید مسیح نے مراد عامر کے چہرے پر تیزاب پھینکا. تیزاب کے نشانات دروازے پر اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں. مراد عامر کہتے ہیں کہ سمر پرویز نے اقرار جرم بھی کیا ہے, اس کے باوجود وہ ضمانت پر ہیں. 23 کو یہ ہوا, 25 26 کو عامر بشارت اریسٹ ہو گیا. اسی دن میرا خیال میں کچھ گھنٹوں بعد سمر اریسٹ ہو گئی, اور پھر پہلے بیل سمر کی ہو گئی 3-4 دن کے بعد, جس پہ ہمیں انفارم بھی نہیں کیا گیا. آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ بٹ آئی نو کہ اٹ واز انلیگل. دیٹ بیل واز پیورلی انلیگل. ابتدا میں پولیس نے ملزمان کے خلاف PPC کے سیکشن 324 کے تحت FIR کاٹی اور تیزاب گردی کے جرائم سے متعلقہ قانون ضابطۂ فوجداری کی شق 336A اور B کو یکسر نظر انداز کیا. جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا یا کرواتے ہیں, وہ بیک سائڈ اس کا بڑا مضبوط ہوتا ہے. نہ پولیس کو ہاتھ ڈال سکتے ہیں, نہ کوئی اور بندہ ڈال سکتا ہے. اس کے لیے اگر معمولی دفعہ لگا کر تو کل یا پرسوں بیل آؤٹ ہو جاتا ہے. مراد عامر شاہ نے بڑی تگ و دو کے بعد عدالت میں درخواست دی اور FIR میں متعلقہ شقوں کا اندراج کروایا. ان کی یہ کوشش ہے کہ ماسٹر مائنڈ سمر پرویز, عامر بشارت اور نوید مسیح کو ضابطۂ فوجداری کی شق 336AB کے تحت سزا ملے. نوید مسیح پہلے سے جیل میں قید ہے. حقیقت میں یہ پولیس اور ان کی تفتیش پر منحصر ہوتی ہے. جج وہی دیکھتا ہے جو فائل میں درج ہوتا ہے. ان کے پاس اچھے وکیل ہیں, ہماری مکمل سپورٹ ہے, ہم انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں اور مراد شاہ کو انصاف کے لیے عدالت عظمیٰ تک بھی جانا چاہیے. ظالم کو تو مظلوم کے درد کا احساس نہیں ہوتا, تو اس کے درد کو محسوس کرنے والوں کے درد کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کسی اپنے پہ تکلیف آن پڑتی ہے تو اپنوں ہی کے دل روتے ہیں. مراد عامر شاہ کی بیوی سکینہ احمد شاہ شوہر کی حالت سے بہت زیادہ افسردہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ان کی تربیت ایک مہذب گھرانے میں ہوئی ہے. ان کے بچے بھی والد کی صحت کے بارے میں بے حد فکر مند ہیں. مراد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بچے, تو she was very surprised because she noticed for the first time that her father's ear was so severely damaged. And she asked کہ بابا آپ کے کان کو کیا ہوا ہے؟ تو اس وقت نہ میرے پاس کوئی جواب تھا, نہ مراد کے پاس کوئی جواب تھا. سکینہ کہتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں صرف مرد ہی عورت پر ظلم نہیں کرتے, بلکہ بعض خواتین تو مردوں کو ہر طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں. اس ساری صورتحال سے ان کا خاندان بے حد پریشان ہے. بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ایک تو سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے مراد نے, پھر جو بچوں نے تکلیف اٹھائی ہے. مراد کے ساتھ ساتھ میرے بچوں نے بھی بہت سفر کیا ہے, کیونکہ وہ جو ایسڈ فیومز تھے ہمارے گھر کے اندر آ گئے تھے. بوتھ مائی چلڈرن were hospitalized for inhalation of acid fumes. اور ابھی تک ٹو ڈیٹ میرے دونوں بچوں کو رات کو نیبیولائز کرنا پڑتا ہے. سوشل میڈیا پر مراد عامر شاہ کو انصاف دلانے کے لیے ایک مہم بھی چلائی جا رہی ہے, جس میں سابق چیف جسٹس کو لکھا جانے والا خط بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ FIR کی صحیح اندراج کے لیے حکام کو دی جانے والی درخواست بھی دیکھی جا سکتی ہے. یہ جو ہوا ہے یہ بہت ہی ایک گھنونا قسم کا جرم ہے, اور چاہے عورت کرے یا مرد کرے, تشدد ہے. اینڈ the mastermind, the perpetrators should be brought to task. اس شخص جو یہ اس کو ملوث ہے وہ اس میں شدید نفرت پائی جاتی ہے, اور وہ نفرت جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ذہنی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. پاکستان میں تیزاب گردی سے متاثرہ افراد کی طبی, جسمانی, نفسیاتی, قانونی امداد اور ریہیبلیٹیشن کا عزم لیے 2007 سے ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن نامی ایک غیر سرکاری تنظیم سرگرم عمل ہے.
ادارے کی سربراہ ویلری خان یوسف زئی کہتی ہیں کہ گزشتہ 5 سالوں میں 949 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں سے 200 سے زائد کا علاج و معالجہ، لیگل ایڈ اور ان میں پائی جانے والی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مالی معاونت کے علاوہ مختلف سطح کی تربیت بھی فراہم کی جا چکی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق پاکستان میں تیزاب گردی سے متاثرہ خواتین کی شرح مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔ 65% متاثرہ افراد میں خواتین اور لڑکیوں کی شرح 65% ہے۔ اس کے علاوہ مرد حضرات، لڑکے اور خواجہ سرا بھی اس سے متاثر ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ٹائم پاس ہوگا یہ چیزیں جو ہیں ایز پارٹ آف ایجوکیشن کہ آپ نے یہ کرمنل ایکٹ نہیں کرنا، یہ اویئرنیس سے یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں۔ جیسے تیزاب گردی کے واقعات میں جنس ظالم اور مظلوم میں تفریق کا باعث نہیں بن سکتی، ویسے ہی ان وارداتوں کے شکار افراد میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ اسلام آباد میں تفتیش کی ٹیم کی ملاقات تیزاب گردی کی شکار 14 سالہ جویریہ سے ہوئی۔ جویریہ کی کہانی سن کر ہر ذی شعور شخص سکتے میں آ جاتا ہے۔ جویریہ 3 جنوری 2014 کو رات کی تاریکی میں تیزاب گردی کا شکار ہوئی۔ FIR کے مطابق جویریہ کا چہرہ بری طرح جھلس گیا، جبکہ چھوٹی بہن ملائکہ کے بازو اور چہرے پر ہلکے زخم آئے۔ جب جویریہ ہمارے پاس آئی تو وہ بہت زیادہ جھلسی ہوئی تھی، چہرہ مسخ ہو چکا تھا، 35% جھلسی ہوئی تھی اور بہت زیادہ اذیت میں تھی، اور وہ ایک بچی تھی۔ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، ریاست کو بھی آگے آنا چاہیے۔ اس کہانی کے پیچھے تھے 2 کردار، اور وہ تھے جویریہ کا ستیلا باپ محمد اسلم اور پہلی بیوی کلثوم۔ یہ دونوں جویریہ کی شادی اپنے معذور بیٹے سے کرانا چاہتے تھے، لیکن جویریہ اور ان کی والدہ ارشاد بی بی کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا۔ رشتے سے انکار کرنے پر محمد اسلم اپنی دوسری بیوی کو زد و کوب کرتا رہا۔ یوں 3 جنوری 2014 کو رات کی تاریکی میں جویریہ کو تیزاب گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ رات کے 2 بجے سو رہے تھے تو میرے ستیلے والے محمد اسلم نے 2 بجے میرے کو دونوں بہنوں کے تیزاب پھینکا۔ اس کے بعد فوراً چیخ لائی، اس کے بعد فوراً میں باہر آ کے پانی ڈالا منہ کے اوپر۔ اس کے بعد پھر امی سارے سب اٹھ گئے اور اس کے بعد ہاسپٹل لے کے گئے۔ واقعے کے اگلے ہی روز جویریہ کے ستیلے باپ محمد اسلم کو پولیس گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی اور ضابطۂ فوجداری کی شق 336B کے تحت FIR درج کی گئی۔ معصوم جویریہ کو جناح ہسپتال لاہور منتقل کیا گیا۔ واقعے کے تقریباً 3 ہفتے بعد ایک غیر سرکاری تنظیم کا عملہ جویریہ سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ میں ان تک تقریباً 2 ہفتے کے بعد پہنچی ہوں، تب تک یہ جناح ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، ان کا علاج وہاں ہو رہا تھا۔ انہوں نے ماموں نے پکڑا اور اس کے بعد پھر پولیس آئی، اس کو پکڑ کے لے گئی۔ میں 1.5 ماہ جناح ہاسپٹل آ اور اس کے بعد مجھے ASF میں لایا گیا، میرا اچھا علاج ہو رہا ہے۔ ادھر گرفتار ملزم محمد اسلم نے ضلع قصور کی ایک مقامی عدالت کے روبرو اقرار جرم کیا۔ یوں 3 ماہ کے اندر عدالت کا فیصلہ آیا۔ محمد اسلم کو 25 سال قید کی سزا سنائی گئی اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ یہ جو جویریہ کی بات کر رہے ہیں، ان کے ماموں سے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا جی ہمیں سرکاری وکیل ملا تو ہے، تو ان کو پھر ہم نے لیگل ایڈوائز دی تھی، تو وہ کیس الحمدللہ کہ ان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا۔ ان کے جو اسٹیپ فادر ہیں ان کو 25 ایئرس کی قید ہوئی ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ ظلم کرنے والے کو اگر سزا نہ دی جائے تو وہ مظلوم کے لیے زیادہ بڑا ظلم تصور کیا جاتا ہے، لیکن تیزاب گردی کے واقعات میں ظالم کو سزا ملے یا نہ ملے، مظلوم کی باقی زندگی سزا بن کر ضرور رہ جاتی ہے۔ تیزاب گردی کے واقعے کے بعد جویریہ کے علاج و معالجے کے لیے کوئی خاص انتظامات نہیں تھے۔ جویریہ کے ماموں سے اجازت طلب کر کے انہیں علاج کے لیے اسلام آباد لایا گیا۔ ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن کی شیلٹر کوارڈینیٹر شازیہ جمال کہتی ہیں
کہ جویریہ شروع میں خوف میں مبتلا رہی. رات کے وقت پیش آنے والے واقعے کو یاد کر کے سونے سے بھی گھبراتی تھیں. شروع میں جب یہ آئی تو پوری رات یہ بچی جاگتی رہتی تھی, یہ نہیں سو پاتی تھی. اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ چونکہ پلک جھپکتی نہیں تھی, آنکھ ایک کھلی ہوئی ہے, تو ایک بندہ کتنی دیر اور کیسے سو سکتا ہے, یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اور کچھ ایسا بھی فیل ہوتا تھا کہ یہ نیند کو ریزسٹ کرتی تھی, نہیں سونا چاہتی تھی. اس کے بیک آف مائنڈ وہ واقعہ تھا کیونکہ جب یہ سوئی ہوئی تھی اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا. جویریہ کی ایک سرجری ہو چکی ہے اور وہ اس غیر سرکاری تنظیم کے شیلٹر میں مقیم ہے جہاں پر تجربہ کار نرسنگ سٹاف ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے. جویریہ کی مزید سرجریز ہونے والی ہیں. جویریہ کی زندگی آہستہ آہستہ تبدیلی کے مراحل سے گزر رہی ہے. وہ شیلٹر میں موجود عملے سے بہت خوش ہیں اور انڈور گیمز بھی کھیلا کرتی ہیں. گزشتہ چند برسوں میں تیزاب گردی کے شکار افراد کی تعداد ہزاروں میں جا پہنچی ہے, لیکن تعلیم حاصل کرنے کے شوقین افراد مستقبل سے پر امید دکھائی دیتے ہیں. جویریہ صرف 4 جماعت تک تعلیم حاصل کر چکی ہے. جویریہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر ٹیچر بنے. جویریہ کی ایک آنکھ بھی متاثر ہے جس کی وجہ سے ان کو پڑھائی میں دشواری کا سامنا ہے. آنکھ کی سرجری کے بعد ہی وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوں گی. And I think she's a model for many other little girls who, you know, face the worst. عشق کی جلن ہو یا سوتیلے پن کی چبھن, خاندانی معاملات ہوں یا وراثتی امور, تشدد ہمارے معاشرے میں ایک مہلک بیماری کی طرح سرایت کر چکا ہے. کیا شیرخوار بچے تیزاب گردی کے حملوں سے محفوظ رہ سکے ہیں؟ یہ ہیں صفیہ. 20 سالہ صفیہ کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے. صفیہ اس وقت تیزاب گردی کا شکار ہوئی جب وہ 6 ماہ کی شیرخوار تھیں. رات کے وقت پیش آنے والے اس واقعے میں والدہ شمیم بھی نشانے پر تھیں. ماں بیٹی بری طرح جھلس چکی تھیں اور انہیں ملتان کے نشتر ہسپتال منتقل کیا گیا تھا. 1 سال تک علاج کا سلسلہ جاری رہا. والد کے انتقال کے بعد ماں بیٹی کو نشتر اسپتال سے فارغ ہونا پڑا. تو 1 سال علاج ہوئے تھے, اس کے بعد پھر ہم نے نہیں کیا تھے. ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی, پھر ہمارے پاس اتنی پیسہ بھی نہیں تھا اور امی خود مزدوری کرتی تھی. میرا چھوٹا بھائی ہے, میں ہوں, ہمیں پالا. اس کے علاوہ 8 سال کے بعد ایسف والوں کو پتہ چلا ہمارا, پھر یہ ادھر لے کے آئے. پھر امی کے علاج ہوئے, میرے بھی علاج ہوئے. زیادہ تر لڑکیوں اور خواتین کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے. ان میں ملتان, مظفر گڑھ اور لیا شامل ہیں اور متاثرہ افراد زیادہ تر غریب اور ان پڑھ ہوتے ہیں. صفیہ تک پہنچنے والی معلومات سے پتہ لگا کہ ماں اور بیٹی جائیداد کے تنازع کا شکار ہوئیں. صفیہ کے والد خیر محمد کو چاچا زاد بھائیوں کی طرف سے دھمکی ملی تھی کہ وہ زمین کے تنازع میں نہ پڑیں ورنہ خاندان کو تباہ کر دیا جائے گا. زمین کی وجہ سے جھگڑا تھا. ابو کے جو تھے کزن, انہوں نے کہا تھا کہ زمین ہم نے لینی ہے, تو ابو کہہ رہا تھا کہ نہیں میں نے لینی ہے. تو انہوں نے کہا اگر امی زمین کے بیچ میں آؤ گے تو آپ کے گھر والوں کو ہم ختم کر دیں گے. اس کے بعد کافی عرصے کے بعد پھر تیزاب ڈالا گیا تھا میرے اوپر, میری امی کے اوپر. میں امی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی, چھوٹی تھی, 6 مہینے کی تھی. اب یہاں 25 سال سزا موجود ہے اس کے لیے کہ ایک جو تیزاب گردی ہے اس کو دہشت گردی کے دفعات کے تحت اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. جھوٹے مقدمات کے ذریعے انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم رکھی ہے. اور یہی ہے بلوچستان ہو, جنوبی پنجاب ہو, سندھ ہو, جہاں وڈیرا نظام ہے وہاں پہ جو ہے نا یہ کھلی بدماشی ہوتی ہے. کئی برسوں تک علاج کی سہولت بھی ہمارے ملک میں بسنے والے ہر شخص کو میسر نہیں. اور ان لوگوں کا کیا احوال ہے جن کو آئینہ دیکھنے کی اجازت بھی کئی برسوں کے بعد دی گئی. 8 سال تک ماں بیٹی کو علاج سے محروم رہنا پڑا. ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن کے عملے نے 8 برس بعد رابطہ کر کے دونوں کو علاج کے لیے اسلام آباد منتقل کیا. 8 برس بعد ہی صفیہ کو علم ہوا کہ وہ تیزاب گردی کا شکار ہو چکی ہے. اپنے جھلسے ہوئے چہرے کو پہلی بار شیشے میں دیکھ کر صفیہ چلا اٹھی. اسلام آباد میں علاج کے دوران ان کی کاؤنسلنگ بھی کی گئی. جب میں 8 سال کی تھی مجھے پتہ چلا کہ میرے اوپر تیزاب گرا ہے. میں اپنے چہرے کو دیکھتی تھی, میں روتی تھی. ان کی والدہ کو جو وکٹم بنایا گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی موجود تھیں اور ان کے اوپر بھی اچھا خاصا تیزاب گرا تھا. ان کی آنکھ میں بھی تیزاب گیا تھا جس کی ٹریٹمنٹ ابھی بھی جاری ہے. اسلام آباد میں صفیہ کا علاج جاری رہا. چہرہ, آنکھ, ناک وغیرہ کی سرجریز بھی ہوئیں.
رفتہ رفتہ ان کی صحت بہتر ہوئی اور ان کے اندر زندگی کو ایک نئے انداز سے آغاز کرنے کی تمنا پیدا ہوئی۔ میں ادھر آئی تو میری علاج جب شروع ہو گیا تھا تو میں خوش ہوتی جا رہی تھی کہ میرا چہرہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ میری آنکھ کے بھی آپریشن ہوئے تھے، میرے نوز کا بھی یہاں سے آپریشن ہوئے، نہیں بنی ہے، ہونٹ کا بھی آپریشن ہوا ہے، آئی بروز بھی نئے لگے ہیں، اور امی کا بھی علاج بھی ہے۔ جب امی کو دیکھتی تھی تو میں خوش ہوتی تھی کہ میری امی بھی ٹھیک ہوتی جا رہی ہے۔ زندگی امید کا نام ہے، اور امید جب یقین کی منزلیں طے کر لے تو بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو مظلوم لوگوں کی زندگیوں میں امید کی کرن کا کام کرتے ہیں۔ اس ادارے میں تیزاب گردی کی شکار خواتین کو باعزت روزگار کے لیے بھی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ صفیہ بھی ان 8 متاثرہ لڑکیوں میں شامل تھی جن کو میک اپ آرٹسٹ کی تربیت فراہم کی گئی۔ بیوٹی سیلون کی مالک ہنا کہتی ہیں کہ صفیہ تعلیم یافتہ نہیں تھی اور یقین نہیں تھا کہ وہ کم وقت میں میک اپ کا کام سیکھ جائیں گی۔ تربیت حاصل کرنے کے بعد صفیہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس سیلون میں کام کریں۔ ان کا یہ خواب بھی پورا ہوا۔ میں اپنی طرف سے رک گئی تھی زبردستی، بعد میں پھر آہستہ آہستہ امی مان گئی۔ ابھی میں یہاں پارلر کا کام بھی سیکھ رہی ہوں اور جاب بھی کر رہی ہوں، مجھے پے بھی مل رہی ہے۔ ان کو سٹارٹ میں نے اسکن سے دیا تھا کہ آپ اسکن میں سیکھو، اور جب انہوں نے سیکھا اور بہت اچھا مجھے رسپانس ملا، اور ابھی یہ ہمارا ماشاءاللہ سے کلائنٹس کا کام بھی کرتی ہیں اور بہت اچھا کرتی ہیں، اور کبھی کسی نے کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں چھوڑا ان کے لحاظ سے۔ تو ان میں سیکھنے کا شوق تھا جس کی وجہ سے یہ آگے بڑھ۔ سیلون میں کام کرنے والی لڑکیاں صفیہ کا بہت خیال رکھتی ہیں اور سیلون میں آنے والوں کا رویہ بھی معقول ہے۔ اسلام آباد میں صفیہ کا علاج بھی چل رہا ہے اور ملازمت بھی۔ وہ اپنے کام سے مطمئن ہیں اور گھر والوں کو خرچہ بھی بیچتی ہیں۔ جتنی بھی یہاں پہ ورکرز ہیں، اس کے کبھی کسی سے مجھے یہ کمپلین نہیں ملی کہ کسی نے مس صفیہ کو یہ کہہ دیا ہے یا وہ کہہ دیا ہے یا ان پہ کوئی پرسنل کمنٹ پاس کر دیا۔ بہت اچھی ہیں، بلکہ انہوں نے میرے سے زیادہ ان لوگوں نے ان کو سکھایا ہے۔ ایک پسماندہ گھرانے سے تعلق رکھنے والی صفیہ تیزاب سے متاثرہ خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بن کر سامنے آئی ہیں۔ صفیہ میڈیا کے سامنے بول پڑتی ہے۔ صفیہ حکمرانوں سے قانون سازی کا مطالبہ کرتی ہے اور قوانین پر عملداری کا بھی۔ ہمارے ملک میں عدالتی نظام اور قاعدے قوانین کی موجودگی کے باوجود اکثر معاملات عدالت کے احاطے سے باہر ہی طے کر لیے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ تو ایسی صورتحال میں دونوں فریقین کی مرضی شامل ہوتی ہے، لیکن کبھی نہیں بھی ہوتی۔ 30 اپریل 2014 راولپنڈی کی رہائشی 10 سالہ شگفتہ اس وقت تیزاب گردی کا شکار ہوئیں جب وہ نصف شب اپنی خالہ کے گھر گہری نیند سو رہی تھی۔ شگفتہ کا کوئی والی وارث بھی نہیں تھا، لہٰذا ان کی خالہ نے تیزاب گردی کی دفعہ 336 اے اور بی کے تحت FIR درج کروائی۔ ملزمان گرفتار بھی ہوئے اور جواز یہ پیش کیا گیا کہ ان کے ہدف پر کوئی اور لڑکی تھی۔ کسی فرد پر تیزاب پھینکنے کا مقصد کسی کی شکل بگاڑنا، اذیت دینا، اس کے تشخص کو تار تار کرنا ڈپریشن کا سبب بنتا ہے اور اس فرد میں خودکشی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، اور اس ظلم سے وہ فرد اپنے انفرادی تشخص سے بھی محروم رہتا ہے۔ تیزاب گردی کا جرم ناقابل ضمانت ہے، لیکن عدالت کے باہر فریقین کے مابین صلح ہوئی۔ ستم تو یہ ہے کہ خالہ جی نے معاملے کو رفع دفع تو کر لیا، لیکن معصوم شگفتہ کا کیا قصور کہ ملزمان کی گرفتاری کے باوجود سزا نہ مل سکی۔ لیکن جس شخص کو گرفتار کیا گیا اس نے اقرار جرم بھی کر لیا۔ ان کی جو خالہ تھی وہ ان کی کمپلیننٹ تھی اس کیس میں، اور ان کی خالہ نے بچی کو کنونس کیا اور انہوں نے اس شخص کے ساتھ جو بیہائنڈ بارز تھا اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا۔ ان کی سٹیٹمنٹس عدالت میں ریکارڈ ہوئی اور وہ شخص جو ہے قریب جیل سے باہر آ جائے گا۔ ہماری کوشش سزا دلانے پر ہوتی ہے، نہ کہ متاثرہ فرد پر۔ ہم ملزم کا گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رپورٹ شدہ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم متاثرہ افراد تک پہنچ پا رہے ہیں۔ تیزاب گردی کے محرکات میں شامل کئی عوامل جہاں زیر بحث لائے جا چکے ہیں، وہیں صدیوں پرانی رسومات بھی ان میں برابر کی حصہ دار ہیں۔ تفتیش کی ٹیم نے ایک شاطر عورت کا مرد پر جبر، شادی سے انکار اور جائیداد کی آڑ میں عورت پر ہونے والے ظلم کی ایک جھلک تو دکھائی،
لیکن وٹا سٹا سے انکار پر بھی تیزاب گردی کے جرائم پیش آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہر مسئلے کا حل عورت پر ظلم ڈھا کر ہی نکالا جاتا ہے۔ ضلع مظفر گڑھ شہر سلطان کی رہائشی نصرت بی بی وٹا سٹا کے خلاف آواز بلند کرنے پر اپنے شوہر اور جیٹھ کے ہاتھوں تیزاب گردی کا شکار ہوئی۔ یہ 2009 میں ہوا تھا میرے ساتھ حادثہ، اور وجہ یہ تھی گاؤں میں وٹا سٹا ہوتا ہے، تو ہمارا بھی یہی ہوا تھا، وٹا سٹا ہوا تھا۔ اس ٹائم میں بڑی تھی گھر میں، میرا بھائی چھوٹا تھا مجھ سے۔ میرے بھائی کے اس ٹائم نکاح کر دیا تھا، منگنی کر دی تھی اور میری شادی کر دی تھی۔ جب میرا بھائی جوان ہوا تھا اس نے کہا تھا میں نے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی، اس نے انکار کر دیا تھا۔ تو ہماری اس وجہ سے لڑائی ہوئی تھی۔ میری امی بھی کہتی اس سے کریں گے، تو میں کہتی تھی میرے بچے تھے 3، میں کہتی کوئی بات نہیں، اگر یہ کہتا تو میں نے شادی زبردستی نہیں کرانی۔ 11 جولائی 2009 کا سورج نصرت بی بی کے لیے بربادی اور تباہی کا سیلاب لے کر طلوع ہوا۔ نصرت کی یہ غلطی تھی کہ وہ نند کی شادی چھوٹے بھائی سے کرنے کے خلاف تھی، جس پر شوہر کی وہ ازلی دشمن بن چکی تھی۔ جیٹھ بھی نصرت کے شوہر محمد اظہر کے ساتھ مل کر نصرت کو مارنے کے در پہ تھا۔ نصرت بی بی اپنی ماں کی تیمارداری کے لیے جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک شوہر نے انہیں کمرے میں بلایا اور تیزاب سے بھرا برتن جسم کے اگلے حصے پر پھینک دیا۔ ابھی چلا کر باہر نکل ہی رہی تھی کہ جیٹھ نے ایک اور تیزاب سے بھرا برتن سر پر انڈیل دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید پانی ڈالا ہے، میں اس کو کہا بھی میں کہ پانی ڈال رہے ہو کیا، مذاق کرنے کا ٹائم ہے۔ تو مجھے ایسے اٹھی ہوں نا تو میرے کپڑے گرنے لگے اور مجھے ایسے جلن ہونے لگی۔ پھر مجھے پتا چلا میرے پر تیزاب ڈال کے گئے، اور وہی ایسے سیدھا ڈال کے نا، جگ تھا پانی والا، ایسے سیدھا اس نے ڈالا ہے اور بھاگ گیا۔ اور میں جب چیختی ہوئی باہر نکلی تو دوسرے کمرے سے میرے جیٹھ جیسے نکلا، اس نے میرے سر پہ ڈال دیا۔ مقامی افراد نے نصرت کو تشویشناک حالت میں مقامی ہسپتال پہنچایا، پھر وکٹوریہ ہسپتال بھاولپور اور بعد میں نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا۔ 6 سے 7 ماہ نشتر ہسپتال میں علاج کے بعد ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن کے عملے سے رابطہ ہوا اور علاج کے لیے نصرت بی بی کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ زندگی اور موت تو بے شک خالق حقیقی ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسی خالق حقیقی نے انسان کے اندر قوت ارادی پیدا کر کے اس کو مشکل ترین حالات میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا۔ نصرت خوف میں مبتلا تھی اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں نصرت کا علاج شروع ہوا اور رفتہ رفتہ ماحول سے آشنا ہوئی۔ نصرت کے چہرے اور گردن کے 3 آپریشن ہو چکے ہیں، جبکہ سر کی 1 درجن سے زائد سرجریز ہو چکی ہیں جو تاحال جاری ہیں۔ چونکہ پاکستان میں تیزاب گردی کی وبا کا خاتمہ ممکن نہیں، نصرت نہ صرف ہر نئے متاثرہ شخص کو حوصلہ دیتی ہیں بلکہ ان کو زندگی گزارنے کی امید بھی دلاتی ہیں۔ ان کو میں یہی کہتی ہوں، پہلے میں ایسے کرتی تھی، آپ لوگ کبھی ہمت نہیں ہارنا، آپ ہمت کرو گے، یہاں کے آپ لوگ کے علاج ہوتے ہیں ماشاءاللہ، دن پہ دن آپ بندے خوبصورت ہوتا جاتا ہے۔ اللہ میاں بندے چاہے جتنے بھی ظلم کریں، اللہ میاں کا ساتھ ہونا انسان وہ شکل واپس آ جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں میں شیشہ دیکھنے سے ڈرتی تھی، میں کہتی تھی شیشہ، اب میں شوق سے دیکھتی ہوں، میں تیار ہوتی ہوں، میں تیار نہیں ہوتی تھی پہلے۔ اب جیسے باجی ساری نرسیں ہیں یہاں کی، وہ تیار ہوتی ہیں، کوئی بھی فنکشن تو کچھ بھی ہوتا ہے پروگرام، میں خوشی سے تیار ہوتی ہوں، نہ تو میں تیار ہونا ہی بھول گئی تھی، میں کبھی تیار نہیں ہوتی تھی۔ نصرت بی بی ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن میں ملازمت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس ادارے میں نصرت سلائی کا کام بھی کرتی ہیں۔ یہی نہیں، نصرت نے زندگی کے رنگ کو کیمرے کی آنکھ میں سمونے کا گر بھی سیکھ لیا ہے۔ ASF کی دیواروں پر آویزاں تصویریں تیزاب گردی سے متاثرہ افراد کے شاہکار ہیں۔ مجرم گرفتار بھی ہوا اور اس کو سزا بھی ہوئی، لیکن واقعہ پرانا ہونے کی وجہ سے تیزاب گردی سے متعلق نئے ضابطۂ فوجداری کی شقیں اس پر لاگو نہیں ہو سکیں۔ نصرت کا سابق شوہر صرف 10 ماہ کی قید کاٹ چکا ہے۔ اس پورے عرصے میں نصرت کو بچوں سے ملنے میں بھی دشواری ہوئی۔ اپنے 8 سالہ بیٹے کی اچانک موت کے بعد نصرت نے بیٹی اور بڑے بیٹے کو والدہ کے پاس منتقل کیا ہے۔ اس کو میں نے اپنے بچے واپس کر دیے تھے، بیٹی جاتی نہیں تھی، وہ کہتی تھی میں نے نہیں جانا کیونکہ وہ بڑی وہ ہے، بیٹی ہے میری، تو اس ٹائم وہ دیکھ رہی تھی جو کچھ ہوا تھا میرے ساتھ۔ تو اس ٹائم بھی میرے پاس ہے، جب سے میرے پاس ہے، مجھے جیلے ہوئے 5 سال، اس نے کبھی اپنے باپ سے بات نہیں کی، نہ تو کبھی وہ گئی ہے وہاں۔ وہ تمام خواتین، مرد اور بچے جنہوں نے حالات کا مقابلہ کیا وہ ہیرو ہیں۔ اس طرح سے تبدیلی آتی ہے اور کہتے ہیں بہت ہو گیا۔ جو پھینک رہا ہے وہ بہرحال مرد ہے، تو اس مرد کی سوچ کو ختم کرنے کے لیے اس کو بہتر تعلیم دینے کی ضرورت ہے،
اور پھر یہاں پہ تربیت کا بھی بہت بڑا ہاتھ آ جاتا ہے. نصرت کی والدہ کیس لڑتی رہیں، لیکن فریقین کی جانب سے دھمکیاں ملنے پر وہ کیس سے دستبردار ہونے پر مجبور ہوئیں. قانونی ماہرین کہتے ہیں ضابطۂ فوجداری کی شق 336(b) شامل کر کے ملزم کو سزا دلائی جا سکتی ہے. 302 میں بیل ہو جاتا ہے، تو اس میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے. اس کے لیے اسپیشل قانون بنانا چاہیے تاکہ اس کے لیے سزا کم از کم ڈیتھ سینٹنس یا عمر قید ہو. میڈیا کی بھرپور رپورٹنگ، غیر سرکاری تنظیموں کی کاوشوں اور سول سوسائٹی کی مسلسل جدوجہد کے باوجود تیزاب گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. لیکن کیا حال ہی میں کوئٹہ میں پیش آنے والے تیزاب گردی کے واقعات بھی حکام کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ عید سے چند روز قبل کوئٹہ میں وقوع پذیر ہونے والے یکے بعد دیگرے 2 واقعات نے تو حکام کی آنکھیں کھول دی ہیں. کوئٹہ کے سریاب روڈ پر تیزاب گردی کا لرزہ خیز واقعہ اس وقت پیش آیا جب خواتین عید کی خریداری میں مصروف تھیں. ظالم شرپسندوں نے مارکیٹ میں کھڑی 4 خواتین کے چہروں پر تیزاب پھینکا اور موقع سے فرار ہوئے. اس واقعے کے اگلے روز کوئٹہ شہر سے 40 کلومیٹر دور مستونگ کے علاقے میں جب 2 لڑکیاں خریداری کر کے گھر لوٹ رہی تھیں کہ اچانک موٹر سائیکل پر سوار افراد نے ان کے چہروں پر تیزاب پھینکا. اس میں دہشت گردی کا بھی فیکٹر ہے کہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہو سکتی صرف سوائے اس کے کہ وہ معاشرے میں خوف و ہراس پھیلائیں. ابھی جو بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک میں نے کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا جس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. اگر ایک بھی بندہ سزا ہو جائے تو میرے خیال میں کہ کوئی بھی آئندہ ایسا قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا. قوانین بھی ابھی اور مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ ایک شخص کے چہرے کو آپ خراب کر دیں اور اس کو اذیت میں ڈالیں. بولان میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج تمام خواتین کے چہرے جھلس چکے ہیں. حکومت بلوچستان نے پولیس افسران کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی تو تشکیل دی ہے، لیکن ملزمان کی گرفتاری کے آثار کم نظر آ رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس مسٹر جسٹس افتخار محمد چودھری نے نائلہ فرحت کیس پر سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے وفاق کو تیزاب گردی کے حوالے سے قانون سازی اور تیزاب کے کھلے عام خرید و فروخت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون سازی پر زور دیا. یوں غیر سرکاری تنظیموں، سول سوسائٹی کی مشاورت اور اراکین اسمبلی کی کاوشوں سے قومی اسمبلی میں ایک بل ایسڈ اینڈ برن کرائم ایکٹ 2011 پیش ہوا. تیزاب گردی کے حوالے سے علیحدہ قانون تو نہ بن سکا، تاہم ضابطۂ فوجداری کے قانون کی شق 332 کو ترمیم کر کے 336(a) اور (b) شامل کی گئی، جس کے تحت جرم ثابت ہونے پر مجرم کو عمر قید یا 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. جس پر تیزاب پھینکا جائے اور وہ حلفیہ بیان دے کہ اس بندے نے بس یہ پورے عدالت کی لے، ایسے من کر لے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ختم ہو جاتی یا نہیں ہو جاتی. ایک غیر سرکاری تنظیم ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن کی مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 5 برسوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں پیش آنے والے تیزاب گردی کے واقعات کی تفصیل کچھ یوں ہے. سال 2009 میں 43 کیسز رپورٹ ہوئے، سال 2010 میں 55، سال 2011 میں 150 جو کہ باعث تشویش ہے. سال 2012 میں تیزاب گردی کے 110 واقعات رپورٹ ہوئے، 2013 میں 143 واقعات پیش آئے. تیزاب گردی کے ان واقعات میں متاثرہ خواتین کی شرح 65% بنتی ہے، جبکہ 35% مرد تیزاب گردی کے شکار ہوئے. رواں برس جنوری سے اگست تک رپورٹ ہونے والے واقعات کی تعداد 127 تک جا پہنچی ہے، جن میں متاثرہ خواتین کی تعداد 76 ہے، جبکہ تیزاب گردی کے شکار مردوں کی تعداد 39 ہے. تیزاب گردی کے 127 واقعات میں سے 76 کے خلاف کیسز درج ہوئے. جو کیسز اس سال میں ہوئے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی خاطر خواہ اور قابل قدر کوششیں ہوئی ہیں نان اویلیبلٹی کریٹ کرنے کی اور ان لوگوں کی صحیح طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی اور ان کا احتساب کرنے کی، ان کے جرائم کے لیے ان کو پنش کرنے کی جنہوں نے یہ واقعات اور یہ جرم کیے ہیں. جسمانی، جنسی اور نفسیاتی تشدد کی اقسام کا جائزہ لیا جائے تو تیزاب گردی جسمانی تشدد کی ایک دل خراش اور لرزہ خیز شکل ہے، جس میں انسان یا تو جھلس کر مر جاتا ہے یا پھر انسانی اعضاء اس طرح سے متاثر ہوتے ہیں
کہ متاثرہ فرد زندگی بھر تکلیف کے علاوہ اپنا چہرہ یا متاثرہ جگہ دیکھنے سے بھی خوف کھاتا ہے۔ تیزاب گردی جیسے جرائم، طاقتور کا کمزور پر جبر اور خواتین کا ہمارے معاشرے میں فرسودہ روایات کے خلاف بغاوت کو روکنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے تیزاب گردی کے واقعات کی روک تھام اسی وقت ممکن ہے جب اس رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے سخت سزاؤں کا اطلاق کیا جائے۔ ہر قسم کے تشدد کے مکمل خاتمے تک تفتیش جاری رہے گی۔